दोस्तों, आज रमजान मुबारक की 25 तारीख है। अलविदा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अगर कोई खजाने लूटना चाहता है, रमजानुल मुबारक की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, अगर रमजान की रहमतों से मुस्तफीज होना चाहता है, तो आज अर्शे आज़म को हिला देने वाली ये तस्बीह आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक के दिन अर्शे आज़म पे लिखे हुए ये कलिमात जो शख्स भी पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी किस्मत को तब्दील कर देता है। उसके मुकद्दर के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अल्लाह वालों, आज बहुत सारे लोग ताक रातों की, लैलतुल कदर की, रमजानुल मुबारक की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। माशाल्लाह, तकरीबन लोगों के चैनल मैंने विजिट करे, बहुत अच्छे वज़ाइफ बता रहे हैं और अकाबिरीन के बताए हुए मुस्तनद वज़ाइफ बता रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने एक गलती कर दी, वो ताक रात की, लैलतुल कदर की तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज अलविदा जुम्मे का दिन है। हमें ये बात भी पता होनी चाहिए और अलविदा जुम्मे के दिन कौन से वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, आप लोगों को वो भी बताया जाए। इसलिए मैं आपकी खिदमत में जुम्मतुल विदा का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे की बरकतों से मुस्तफीज होना चाहते हैं, फिर आप लोग इन वज़ाइफ को कर लें। अल्लाह वालों, मैंने भी लैलतुल कदर की वीडियो बनाई है, आप लोगों ने बहुत अच्छी पसंद भी करी, लाइक्स भी आए, आप लोगों ने दुआओं पे आमीन भी करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो रात में करने वाले आमाल हैं, वो आप लोग वज़ाइफ रात में करें। लेकिन जो दिन में करने वाले वज़ाइफ हैं, जो आज का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, ये दिन रात कोई कैद नहीं है। बस आप लोगों ने 25 रमजानुल मुबारक अलविदा जुम्मे के दिन इस अमल, इस वजीफे को कर लेना है। आप लोग इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस करिएगा, हरगिज भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप सब लोग बाखूबी जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक की क्या फजीलत है और अलविदा जुम्मे की क्या फजीलत है। अल्लाह वालों, जो पहला जुम्मा आता है, फजीलत के एतबार से वो भी बड़ा मोतबर होता है, लेकिन आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा क्यों कहा जाता है? और इस जुम्मे को वो ऐसी कौन सी खास टाइम है जब आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं? अल्लाह वालों, मैं आपके साथ अकाबिरीन के 3 फरमान शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको इस चीज का पता चलेगा कि कबूलियत की घड़ियां किस तरफ आपको ज्यादा मिल सकती हैं। और 2 औकात तो ऐसे हैं कि पक्की वहां पर उस टाइम पर कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह वालों, और वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बेतहाशा आसानियां हो जाएंगी। पहले हम बात करते हैं कि आप लोग कबूलियत की घड़ियां कहाँ, किस वक्त में ज्यादा हैं, तो आप लोग जरा उसको मुलाहिजा करें। जब आप लोग जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसमें एक खुतबा इरशाद किया जाता है, खुतबा पढ़ा जाता है। उस खुतबे को 2 हिस्सों में पढ़ा जाता है। पहला खुतबा पढ़ के इमाम साहब बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दोबारा खुतबा पढ़ा जाता है। तो अल्लाह वालों, ये जो खुतबे के बीच का वक़्त है, जब इमाम साहब पहला खुतबा देते हैं, फिर खामोश बैठते हैं, फिर दोबारा खुतबा देते हैं, उस वक़्त आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ नहीं करनी, आपने दिल में, दिल के जरिए अल्लाह पाक से दुआ करनी है और अपनी हाजत दिल के जरिए आप लोग अर्श तक पहुंचाएंगे। ये कबूलियत की घड़ी होती है। इस वक़्त में ज्यादा से ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त अकाबिरीन फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त यही होता है और आवाम इस वक्त को गफलत में गुजार देती है। ये वक्त वो वक्त है कि जब आप लोगों को कबूलियत की घड़ी मिल जाएगी, जिस घड़ी में आपके मुकद्दर तब्दील हो सकते हैं। अल्लाह वालों, उसके बाद जो दूसरी घड़ी के मुतालिक बताया गया है, वो असर के वक्त में, यानी कि जो असर की आज़ान हो गई उससे मगरिब तक एक घड़ी ऐसी आती है जो कबूलियत की होती है। अल्लाह वालों, इसको आपको तलाश करना पड़ेगा कि वो कौन से वक्त में होती है। ज्यादातर यही बताया जाता है कि अव्वल वक्त में, जब आप लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, इकामत पढ़ी जाती है, वो वक्त कबूलियत का होता है। इकामत और नमाज के दरमियान का उस वक्त अगर आप लोग कोई दुआ करें, कोई हाजत करें, कोई वज़ाइफ पढ़ें, तो वो ज्यादातर कबूल होने के चांस होते हैं। इसका ये मकसद भी हरगिज नहीं कि आप लोग बाकी वक्तों को फरामोश कर दें। ये थोड़ा मुस्तनद कौल था जो आपके आगे रख दिया, वरना जो ज्यादातर मुस्तनद रिवायत है वो यही है कि असर के दरमियान, असर के वक्त में एक कबूलियत की घड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुम्मतुल मुबारक के दिन रख दी है।
اللہ والو اب تیسرا اذان کے وقت، جب اذان دی جاتی ہے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان پڑھی جاتی ہے، اذان پڑھنے کے بعد مؤذن صاحب امام صاحب کو مائک دیتے ہیں اور وہ خود پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں مصلی پر۔ اللہ والو وہ وقت، وہ قلیل وقت، اس میں اکابرین فرماتے ہیں کہ زیادہ قبولیت کی گھڑیاں اس وقت میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس وقت کوئی حاجت مانگیں گے، آپ کی جائز حاجت جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو لہٰذا ان 3 وقتوں میں بالخصوص دعاؤں میں کثرت کریں، اور اس بات کو بتانے کا ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ باقی اوقات کو چھوڑ دیں۔ اللہ والو یہ باتیں یوں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ لوگ پھر لاپرواہی میں آ جاتے ہیں، غفلت میں آ جاتے ہیں، اور ان باتوں کا ہرگز بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ باقی وقتوں کو فراموش کر دیں۔ باقی وقتوں کو آپ لوگوں نے فراموش نہیں کرنا، بس جو آپ کو وقت بتایا جا رہا ہے کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ لوگ ضرور ان دعاؤں کو، ان وظائف کو، یا پھر جو آپ کی جائز حاجات ہیں اللہ پاک سے دعا کریں روتے ہوئے۔ انشاءاللہ ان وقتوں میں آپ کی دعائیں لازمی قبول ہوں گی۔ اللہ والوں اب چلتے ہیں اپنے الوداع جمعے کی طرف۔ الوداع جمعۃ المبارک کو آپ لوگوں نے کون سے وظائف، کون سے اعمال پڑھنے ہیں، اور ان راتوں میں، ان دنوں میں اگر کوئی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو صرف اپنی 5 انگلیوں پر 5 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 5 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک دن میں نصیب اور تقدیر آپ لوگوں کی بدل جائے گی۔ اللہ والوں تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، بن مانگے ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداع جمعہ کو آپ نے ان وظائف کو پڑھ لینا ہے۔ ہاتھوں کی صرف 5 انگلیوں پر آپ لوگوں نے 5 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنا 1 رات اور 1 دن کے اندر اپنے نصیب کو کھلوانا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، 1 رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، 1 رات میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ کو الوداع جمعے کو صرف 5 بار یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں ماہ رمضان کا مہینہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں سحری میں رونق، شام افطاری کے دسترخوان پر رونق، سارا دن ساری رات قبولیت کی راتیں ہیں، اور جب ماہ رمضان کے مہینے میں 25ویں رات جمعۃ المبارک کا دن، الوداع جمعے کا دن آ جاتا ہے، رمضان کی آج تیسری طاق رات طاق دن ہے، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ ماہ رمضان کی 25ویں رات جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے میں 1 عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور 1 عشرہ گناہوں کی بخشش کا اظہار ہے، 1 عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور تیسری طاق رات ہے، جن میں سے 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں۔ آج تیسری طاق رات طاق دن ہے، اور الوداع جمعۃ المبارک بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ آج عبادات کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج آخرت بنانے کی رات ہے، مقدر سنوارنے کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت سے جو لوگ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 25ویں دن جمعۃ المبارک کے دن، الوداع جمعے کے دن آپ لوگوں نے ان اعمال کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں اگر آج کے دن کوئی شخص 1 نیکی کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے، لیکن آج الوداع جمعہ ہے، کم از کم 1 نیکی کا بدلہ 700 گنا زیادہ دیا جائے گا۔
اللہ والوں، نبی پاک کا فرمان رحمت نشان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو شخص روز جمعہ 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین 80 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جو شخص مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے طرح طرح سے رحمتوں کی بشارت دی ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل فرماتا ہے اور اس نیت سے غسل فرماتا ہے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی پاک بھی جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ جب آپ لوگ اس نیت سے غسل کریں گے تو جو آپ کے جسم سے پانی کے قطرے گریں گے وہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ غسل فرماتے ہیں، غسل کر کے باہر آتے ہیں، اپنے سر میں تھوڑا تیل ڈالتے ہیں، سر کی مالش کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نیا لباس یا پھر کوئی دھو کر اپنا لباس آپ لوگ زیب تن کرتے ہیں اور پھر اپنے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، اللہ والوں ناخوں کو تراش کرتے ہیں، اور یہ سب وہ اسماء حسنی آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے نبی کی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جمعۃ المبارک کا دن، الوداع جمعے کے دن تیار ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور پھر سب سے پہلی صف میں جا کے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، الوداع جمعے کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ان سارے معاملات کا، ان سارے جو آپ نے اہتمام کرے، جو سارے مراحل سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کرا، نبی پاک کی سنت کو آپ لوگ ہوتے ہوئے مسجد میں گئے، اللہ والوں اگر آپ کو پہلی صف کا اور ان سارے اعمال کا ثواب کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ سوچ کر ہی کہ رب نے مجھ سے کتنی محبت کری ہے، آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اتنی رحمتوں کی بشارتیں رکھی ہیں، اللہ پاک نے ایسے ایسے مواقع فراہم کرے ہیں، کیونکہ میرے رب کو اس امت کو بخشنا ہے، اس لیے طرح طرح کے آپ لوگوں کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہیں۔ جس طرح سے آج سائنسدان اے سی لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گرمی کا احساس نہ ہو، پنکھا بنا دیا، پنکھا چلتا ہے تو ہوا آتی ہے تو پھر پسینے نہیں آتے، اس طرح سے سولر پینل لگا دیا جن پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر سولر سے، سورج سے وہ آتی ہے بجلی اور کنورٹ کرتی ہے تو آپ کا پنکھا چل جاتا ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے یہ سائنسدان کی آسانیاں ہیں، یہ بھی رب کی ہی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں رب کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ والو، پھر اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے، اپنے حبیب کی امتی کے لیے کس طریقے سے رحمتوں کی بشارت رکھی، رمضان کا مہینہ دیا، رمضان کے مہینے کے اندر کیا انعامات اور اکرامات سے نوازا کہ یہی نہیں بتایا کہ روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے، بس یہ بتا دیا کہ اگر روزہ رکھو گے تو اس کی جزا میں ہوں۔ اللہ والوں، اور نفل کا ثواب بتایا کہ پوری زمین کو، جتنی بھی یہ زمین ہے، پوری دنیا کو، اس کی زمین کو سونا بنا دو تو نفلی روزے کا ثواب تک بھی نہیں پہنچے۔ سوچیں فرض کا ثواب کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک نے اتنے بڑے عظیم ہمیں ثواب کی بشارت دی ہے، اس کے بعد پھر اس مہینے کے اندر ایک رات رکھ دی جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر 1000 مہینے کو کیلکولیٹر کرنے کھڑے ہو تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک ہی رات میں کر لو تو وہ رات بھی اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات آپ لوگوں کو 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات میں رکھ دی ہے، آپ لوگ اس کو تلاش کر کے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے فضل فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، پھر بھی ہم لوگ اللہ پاک کی عبادات کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس بات کو سوچ کے، اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اس سوال کا جواب لازمی دیے گا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ جو گزرا ہے، آج جو 25واں رمضان الوداع جمعہ آ گیا ہے، اتنا تیزی سے کوئی رمضان نہیں گزرا جو یہ رمضان گزرا ہے، اتنی سپیڈ سے، اتنی تیزی سے گزرا ہے، بجلی کی طرح گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج چاند دکھے گا رمضان کا، لیکن نہیں، رمضان اختتام پر ہے، عید سر پر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ وقت سے برکت کس طرح سے ختم ہو گئی ہے۔ نبی پاک کی حدیث تھی نا کہ دن سیکنڈوں کے بن جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا، کیوں محسوس کرو گے کہ ابھی جمعہ ہوا تھا پھر کل ہو گیا جمعہ۔
اللہ والوں اس طریقے سے اگر ہم لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو ابھی بھی ہم لوگ اگر عقل کے ناخن لا لیں، ابھی بھی اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ نہ کروا لیں، تو اللہ والوں ہم لوگ بے حس لوگ ہوں گے، کیونکہ اتنے ہم لوگ اپنے سامنے اللہ پاک کے معجزات دیکھ رہے ہیں، رب کی کرامتیں دیکھ رہے ہیں، نبی پاک کے فرمان کو سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کا سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو اقرار کرتے ہوئے بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم لوگ وظائف کرنے کو تیار نہیں، سنتیں اختیار کرنے کو تیار نہیں، داڑھی بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بالکل فخر کرتا ہے کہ وہ داڑھی کاٹ کے وہ گٹر میں پھینک کر آیا ہے، وہ فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ داڑھی میں نے تراشی ہے، دیکھ تیرا بھائی کیسا چکنا لگ رہا ہے، اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ والوں کیا خوف ختم ہو گیا ہے ہمیں؟ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ لوگ بھی ایسے کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں تو خدا را اس کو ترک کریں اور آج کے دن یہ عزم کریں کہ میرے مولا آج کے بعد یہ داڑھی میں نہیں تراشوں گا، یہ تیرے حبیب کی یہ سنت ہے۔ اللہ والوں آج انشاءاللہ عزم کریں گے۔ وقت کی نداغت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل، آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں آپ لوگ کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی شہر سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 25 رمضان المبارک الوداع جمعے کا دن آ جائے، جمعۃ الوداع کا دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، مصلی پر آپ لوگ باوضو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ توجہ کیجئے گا، میں آج 25 رمضان المبارک الوداع جمعے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج رمضان المبارک کی تیسری تاکرات ہے، الوداع جمعۃ المبارک ہے، میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ مخلوق بہت چڑھاتی ہے میرے مولا، کسی سے مدد مانگو وہ ذلیل کرتی ہے، ہمیں دوسروں کے آگے ہمارے راز کو افشا کرتی ہے، میرے مولا اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہیں رکھنا، میرے مولا غیر کی ٹھوکروں پہ مت ڈال، اپنے در پہ ڈال کے رکھ، میرے مولا اپنے حبیب کا سچا پکا امتی بنا دے، قرآن پاک کا فرما بردار بنا دے، میرے مولا رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی روزے رکھے میرے مولا ان سب روزوں کو، ٹوٹے پوٹے روزوں کو، ٹوٹی پوٹی عبادات کو، ٹوٹی پوٹی تلاوت کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں اپنے شان کے لائق بنا کر قبول و منظور فرما دے، میرے مولا آج ہم لوگ بہت خسارے میں ہیں، میرے مولا امت بٹ گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، فرقے پہ فرقے بن رہے ہیں، اور چند خبیث جاہل قسم کے لوگ نبوت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میرے مولا وہ لوگ اگر اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں جو کہ ہیں، میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما دے، لیکن میرے مولا ان سب کے درمیان ہمیں اس وسوسے میں مت ڈالنا، میرے مولا جو سچے امام ہوں گے ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، میرے مولا ہمیں ان کو جھٹلانے والوں میں سے شامل مت کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو بھی انکار کر دیں گے، میرے مولا ان کی صف میں ہمیں شامل نہیں کرنا، دجال کے شر سے ہمیں بچا لے، میرے مولا الوداع جمعے کا دن ہے، جمعۃ
जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जिस दिन को तूने मोमिनों की ईद का दिन कहा है। मेरे मौला इस दिन तेरे आगे हाथ फैलाकर दुआ कर रहे हैं। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, ना मांग पाए हक में बेहतर हो अपने शान खुदाई के सदके हमारी तमाम दुआओं को हिजाब अजमत में कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे मौला मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमा, कलमा शहादत नसीब फरमा। मेरे मौला शहादत की मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी से हमें उठा। मेरे मौला हज और उम्रे की सआदत अपने वालिदैन के साथ करने की तौफीक रफीक अता फरमा दे। मेरे मौला फलस्तीन के मुसलमान, गाजा के मुसलमान पर मेरे मौला बहुत रहम फरमा, करम फरमा। मेरे मौला मदद जारी फरमा दे। जिस तरह तूने बदर के मैदान में मदद करी थी, मेरे मौला इस मैदान में भी तू ही मदद फरमा, क्योंकि तेरी मदद आएगी तो ही इन लोगों का मुंह तोड़ पाएंगे। मेरे मौला अपनी मदद जारी फरमा दे। मेरे मौला तू हमसे नाराजगी खत्म कर दे। मेरे मौला हम अज़्म मुसय्यम करते हैं कि आज के बाद हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। मेरे मौला ये रमजान इतनी तेजी से गुजर गया, मेरे मौला हमें समझ ही नहीं आई, इस तरह से बरकत उठ गई है हमारे कामों में से, हमारे टाइम में से। मेरे मौला बरकतें लौटा दे, मेरे मौला बरकतें लौटा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है। इंशाअल्लाहुल अजीज अगर किसी एक भाई की, किसी एक बहन की अगर आमीन कबूल हो गई, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएंगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत हो जाए। अल्लाह वालों, बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक हुसूल बरकत और सवाब की नियत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज के निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए रमजानुल मुबारक के 25वें रोजे को और जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अलविदा जुम्मे का दिन है, ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। अपने खास मकसद की नियत करके जो भी मकसद हो, ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना चाहते हो तो आज आप लोगों ने अपने मकसद की खास नियत कर कर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आप लोगों ने अपने वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप लोगों का ताल्लुक जुड़ गया है। आप लोग बिल्कुल साइड में तन्हाई में जाकर अपने अमल को, अपने वजीफे को पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, जो आप लोगों ने पहले नंबर पर अमल करना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम है। ये नाम रब्बे करीम का रहमान है, जिसकी सिफत इतनी पाकीज़ा है कि जब कोई बंदा रब को या रहमानू से पुकारता है तो रब की जात जिस बंदे पर रहम फरमाती है फिर उसके बिगड़े काम संवर जाते हैं, हालात संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए दफा दूर हो जाती हैं। आपको या रहमानू पढ़ना है। या रहमान रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है। या रहमान को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू को पढ़ना है। या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रहमानू हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या रहमानू पढ़ते दौरान आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो 100% गारंटी से पूरा होकर रहेगा। या रहमानू जब कोई बंदा रमजानुल मुबारक के जुम्मतुल विदा के दिन पढ़ता है, या रहमानू पढ़ता है, अपनी आंखों को बंद करके तवज्जो और ध्यान के साथ या रहमानू पढ़ता है, आपको अगर यूं महसूस हो जाए कि आपकी आंखें नम हो गई हैं या फिर आपका जिस्म कांप गया है, हल्का सा झुंझुला गया है, तो यकीन करें आपका ये अमल मकबूल हो गया है। अल्लाह वालों,
جب اللہ پاک کی یہ پاک و صاف صفت یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ والو جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین 99 اس کو 99 بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ اللہ والو یہ نبوی وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ کسی اکابرین کا بتایا ہوا عمل نہیں۔ اکابرین کے بتائے ہوئے عمل بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عرش اعظم کا میں آپ کو خزانہ بتا رہا ہوں وہ خزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف 99 بار 99 ٹائمز آرام سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین 99 بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، جس میں سب سے چھوٹے طبقے کی بیماری ٹینشن ہے۔ اللہ والو اگر ارد گرد دیکھا جائے، اگر آپ لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بیماری ہی ٹینشن ہے۔ وہ اس عمل اس وظیفے کو پڑھنے سے الوداع جمعۃ المبارک کو، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 25ویں روزے کو پڑھنے سے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی 98 بیماریاں 98 بیماریاں باقی ہیں۔ اللہ والو یہ رب کا ہم پر فضل ہے، یہ رب کا ہم پر کرم ہے کہ رب کے حبیب نے ہمیں اتنے بہترین وظائف سے مستفیض فرمایا ہے۔ آج ہم لوگ احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ والو اگر ہم لوگوں کو پتا چل جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہ چھوٹی سی بیماری، اس کو پڑھنے سے چھوٹی بیماری کون سی کہ ٹینشن فری، ٹینشن میں ڈپریشن بھی آتا ہے اللہ والو، پریشانیاں پیسوں کی بھی آتی ہیں، جب پیسے ہی آ جائیں گے تو تمام پریشانیاں ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ یہ میرے رب کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک دن، یہ مبارک رات ہمیں نصیب کری، اور اس مبارک دن اور مبارک رات میں عرش اعظم کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ میں نے آپ کے حوالے کرا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 99 ٹائمز ہی پڑھنا ہے، جو نبی پاک کی حدیث ہے بالکل ویسے ہی میں نے آپ کے آگے یہ پریزنٹ کر دی ہے۔ اللہ والو دوسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 99 ٹائمز 99 ٹائمز پڑھ لیں۔ اللہ والو نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، نبی پاک نے جو فرما دیا اتنے ہی پڑھنے ہیں، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، یہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی تسبیح ہے۔ یہ کون سی تسبیح؟ فرشتوں کا بھی وظیفہ ہے، یہ وظیفہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پوری ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں اس تسبیح کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا چاہتے ہو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جو 41 ٹائمز آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ صرف 5 بار سورۃ القدر پڑھی جائے گی، اس مناسبت سے کہ اگر آج کا دن یا آج کی رات میں سورۃ القدر تھی تو اس کی برکات سے آپ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے، اللہ پاک سے آج جو مانگیں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے، غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا یقین کریں یہ ہمارا آج کا عہد ہے کہ ہم لوگ لازمی اپنے فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے، کیونکہ اللہ والوں وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمے والے بھائی ہیں۔ کچھ نہ کر سکیں دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ میرے مولا ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے،
ہمارے بغیرت حکمرانوں نے وہاں جانے کا جو راستے ہیں وہ بند کرے ہیں. نہ آپ لوگ ایئر کے ذریعے جا سکتے ہیں، نہ آپ لوگ بائی روڈ جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ لوگ بائی جو دوسرے پانی کے ذریعے جو جہاز جاتے ہیں اس کے ذریعے بھی نہیں جا سکتے. اتنی زیادہ بندشیں لگائی ہوئی ہیں، مدد کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. ایون کہ جو آرگنائزیشن ہے جو وہاں پر فوڈ سپلائی کرنا چاہتی ہیں تو ہیلی کاپٹرز بھی نہیں دیے جا رہے ان کو کہ وہاں پر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی کھانے کی مدد بھی کر سکیں اپنے پیسوں پر. یہ ستم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. اللہ والو دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین آسانی ان لوگوں کے لیے لازمی فرمائیں گے کیونکہ ہمارے دل میں ان کا درد ہے. اللہ والو کچھ نہ کر سکو دعا ہی کر لو. یہ بے شک ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، لیکن ہم لوگ اس درجے پر تو ہوں گے. ہم لوگ ایسا تو نہیں کہ دار اسلام سے ہی باہر جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کا پنچھی اڑ چکا ہے. یہ میرا اپنا کوئی ذاتی بنایا ہوا وہ نہیں ہے، بات نہیں ہے. یہ آپ کو مستند اکابرین جو ایک میجورٹی ہے، جو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اکابرین انہوں نے بتائی ہے، وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور نبی پاک کی حدیث ہے کہ میرا اکثر حصہ جو ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اکثر حصہ، ایک بڑا حصہ جو بھی ہوگا میجورٹی والا، وہ صراط مستقیم پر ہوگا. اسی لیے جو میجورٹی کی بات ہوتی ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ احادیث ہی ہے. تو امید کرتا ہوں اللہ والوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں. ایسے بہت سارے اگر آپ لوگ ویڈیو اور وظائف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.